बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हमेशा की तरह लॉकडाउन के मुतालिक तो बात होगी कि इसमें नरमी हो गई है, छोटे कारोबार कल से खोल दिए जाएंगे, मगर हालात मजीद संगीन होने का खदशा भी पैदा हो गया है क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस में बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है कि इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ सिंध की सियासत पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि जहाँ पर इंतज़ामी और कहा जाए सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होने के बहुत सारे आसार पैदा हो गए हैं। कुछ अंदरूनी स्टोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे आगाज पर ही, मगर इसके साथ साथ कल एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। असेंबली इजलास के हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि असेंबली का इजलास बुलाया जाना चाहिए। कल असेंबली का इजलास होने जा रहा है पीर को, यानी कल कौमी असेंबली का, और मंगल के रोज सेनेट का इजलास होगा। इजलास में क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, SOPs जो रखे गए क्या उनको फॉलो किया जाएगा, क्या हालात हमें नजर आएंगे कल असेंबली के फ्लोर पर। मगर इसके साथ साथ सलीम मानवी वाला जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, उनकी तरफ से एक तजवीज़ दी गई है कि कौमी असेंबली और सेनेट इन दोनों के इजलास को मौखर कर दिया जाए क्योंकि इसके खतरनाक नताइज बरामद होने का खदशा पैदा है। इसके साथ साथ कॉरपोरेट क्राइम की बात करूंगी। हम हमेशा माफियाज की बात करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत बड़े बड़े माफियाज बैठे होते हैं जो कि क्राइम भी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनका तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह क्राइम होता है और फिर वो कैसे बच निकलते हैं, इससे मुताल्लिक़ बात होगी। और इसके साथ साथ स्कूल्स के हवाले से एक बुनियादी नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि कारोबार सब खुलने जा रहे हैं। मसाजिद के हवाले से पहले बात हो रही थी, अब मसाजिद को भी खोल दिया गया और कहा गया कि डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखा जाए। तो स्कूल्स, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स जिनकी बहुत बड़ी है, वहां पर कहा जा रहा है कि उनको नहीं खोला जाएगा, प्राइवेट हो या सरकारी। मगर जो अमला बच्चों के अलावा वहां पर तैनात होता है उनका क्या, उनके रोजगार का क्या। मजदूरों की तो बात हुकूमत करती है, मगर इन पढ़े लिखे लोगों का क्या बनेगा, इसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले हारून साहब अमली की तो बात करूंगी, ये आप क्या सिंध के हवाले से बातें कर रहे थे, जरा देखने वालों को भी बताएं। ओ, मैं नहीं कर रहा भाई, मुझ पे कौन कर रहा है फिर? ये एंकरों का काम यही है। हेलो, मेरा क्या, मैंने कब कहा? मैं अफवाह फैली हुई है सोशल मीडिया पे। बड़ा आज एक अखबार में इसने बड़ी जिम्मेदारी से मुझे सरगोशी के अंदाज में बताया सिंध का गवर्नर बदल रहा है। अब वो पता किया तो मालूम हुआ कि अफवाह है। मैं अफवाहों पे कान नहीं लगाती, मैं हारून साहब की बात पे कान लगाती हूँ। जनरल शुजा पाशा या जुल्फकार मिर्जा को गवर्नर लगा दिया जाएगा। जुल्फकार मिर्जा या जनरल शुजा पाशा को गवर्नर लगा दिया जाएगा। ये अफवाह है, अफवाह, खबर नहीं है। हारून साहब चिंगारी जाओ धुआं वहीं से उठता है। वो ठीक है ना, देखिए मुमकिन है कि गवर्नर से कोई अदम इत्मीनान हो। वैसे तो इस वक्त बीमार है, इस वक्त तो बदला जा ही नहीं सकता, जाहिर है। वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, फिर हो सकता है। सोचा तो जा सकता है ना। नहीं कोई नहीं सोचने। वो फारसी में कहते हैं तो दुरून दर्च कर दी कि बैरून खाना आई। बाकी 3 सूबे में कौन से चांद सितारे टाँक दिए हैं, वो इस पर एक बड़ी मशहूर हिकायत अभी आपको सुनाता हूँ। तो कौन से चांद सितारे टांग देंगे वहाँ गवर्नर राज लगाए। यही ना बड़ा कदम उठाने के लिए इस तरह का काम हो सकता है। उसके लिए ना जुल्फकार मिर्ज़ा मौजू हैं, न जनरल शुजा पाशा मौजू हैं। इसलिए कि कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन लोगों का ये काम नहीं है। जुल्फकार मिर्ज़ा को बहुत जिम्मेदार आदमी ने, जुल्फकार मिर्ज़ा वही साहब है ना जिन्होंने कहा था कि मैंने 2 लाख लाइसेंस जारी किए कलाशनकोफों के और शादी ब्याह पे वो हवाई फायरिंग के लिए नहीं किए। तो क्या हुआ? खान साहब फहमीदा मिर्जा साहबा की हो सकता है बात सुन ली हो। अच्छा जी, क्या हुआ? तो क्या तबसरा है इस पे, क्या हुआ? यानी जो आदमी 2 लाख लाइसेंस जारी कर सकता है इसलिए कि तशद्दुद के जवाब में तो जवाबी तशद्दुद हो, यानी MQM और वो एक दूसरे को कत्ल करते फिरे, वो गवर्नर हो सकता है। करोड़ों की माफी के बाद फहमीदा मिर्जा कैबिनेट में बैठ सकती है, तो उनके शौहर क्यों नहीं गवर्नर बन सकते? एक गलती दूसरी गलती के जवाब तो नहीं होती ना। अच्छा, शुजा पाशा की बहुत मुखालफत होगी, उनका ताल्लुक ही नहीं है सिंध से। तो मेरा ये ख्याल है, अलबत्ता सिंध में गवर्नेंस जो है वो क्यों नहीं बेहतर हो रही, उसकी वजह यह है कि दुनिया का बदतरीन जागीरदारी निज़ाम है, दुनिया में और कहीं नहीं देखेंगे आप। यानी वो 2 साल पहले एक वो फिल्म चली थी, एक क्लिप भी चला था, TV पे दिखाया भी गया था कि एक सिंधी बेचारा कह रहा देहाती स्पीकर से कि मैं आपको वोट देता हूँ। वो हाँ जी, ये रवैया है। इन सब की सिंधी जागीरदारों की जायदादें दुबई में हैं, सब की तकरीबन, बहुत कम होंगे जिनके नहीं होंगी। मुझे पीर साहब पगाड़ा शरीफ ने कहा कि 5 रुपये जरदारी साहब ने मुझे ऑफ़र किए थे 2013 में इलेक्शन में हमारा साथ दें। वो गए एक अपना, यानी सिंध में तो ऐसा लगता है कि सदियों से सफ़र रुका हुआ है। कोई पुकारो कि कुम्र होने आई है, फलक को काफिला सुबह शाम ठहराए। क्या बात। अच्छा, वो एक बहुत मुख्तदर आदमी
جس نے کراچی میں لینڈ مافیا کو 18,000 ایکڑ پر قبضہ کرنے سے روک دیا تھا، جو اس قدر یعنی فیئر بھی تھا اور جو سفارش بھی قبول نہیں کرتا تھا، اور لینڈ مافیا کون ہے سب جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ گیا وہ ایک درویش کے پاس، میرا بھی آنا جانا، وہ گیا ان کے پاس. درویش سے مراد کوئی تعویذ گنڈے والے نہیں ہوتے، اہل علم اگر ہوں تو، ورنہ وہ تعویذ گنڈے کا کیا فائدہ، رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. تعویذ گنڈے اور درویش کا کیا تعلق ہے ہارون صاحب؟ ان کے پاس گیا کہ جی بڑی پریشانی ہے. انہوں نے کہا بھائی رینجرز کو اختیارات حاصل ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، رینجرز کو اختیارات حاصل ہیں نا. آپ ایسا کریں 3-4 دیہات میں جہاں جینون شکایات ہوں، اگر کسی بڈیرے نے کوئی ظلم کیا ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، کسی بچے کو اسکول جانے سے روک دیا ہو، کوئی اور گھناؤنا کام کیا ہو، اس کو بلاؤں، گاؤں والوں کو بلائیں اور سب کو سامنے بٹھائیں، یا سب کو فرش پہ بٹھائیں یا سب کو کرسیوں پہ بٹھائیں، اور گاؤں والوں سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ سچ بولو اور اس کو سزا ملے گی اگر یہ خطا کار ہوگا. الیکشن سے پہلے 3-4 آدمیوں کو سزا دے دیں اگر وہ خطا کار ہوں. اور ظلم تو وہ بہت کرتے ہیں، یعنی زرداری صاحب تو گنا بھی زبردستی خریدتے تھے اپنی فیکٹریوں کے لیے، اور آدھی کی جو شہرت ہے وہ سب کو معلوم ہے. اے ڈی خواجہ کے ساتھ یہی تو مسئلہ تھا ان کا. یہی ہر ڈی آئی جی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. بڑے یعنی ان کو لے کے گئے تھے کلیم امام صاحب کو، بڑے چاؤ سے لے کے گئے تھے، لیکن کیا بنا؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک حد ہے کمپرومائز کی، بہت ظاہر ہے انہوں نے کوئی اکاموڈیٹ تو ان کو کیا ہوگا. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ان سے بھی ٹھن گئی. اور یہ جو نئے آئی جی ہیں، یہ میں پیشین گوئی کرتا ہوں، مشتاق مہر جو ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں، بالکل میں ان کو جانتا ہوں بہت عرصے سے، نہایت آنیسٹ آدمی ہیں. تو ان کا اور کیا آنیسٹ آدمی کو یہ کیسے برداشت کر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، آنیسٹ آدمی کو یہ کیسے برداشت کر سکتا؟ ٹھیک ہے جی. تو بہت ٹیکٹفل ہیں حالانکہ وہ. اچھا یہ ہے کہ وہ تو اس جاگیرداری نظام کو اکھاڑ پھینکا جائے اور اس جاگیردار کے چنگل سے نجات دلائی جائے. اب ایک کام تو پارٹیوں کے کرنے کا تھا. پیپلز پارٹی نے تو وہ سب لوگوں کو، بارسوخ لوگوں کو، تون کرہن جیسے بھی تھا ان کو جمع کر لیا. ٹھیک ہے. اب نون لیگ نے کچھ کیا ہی نہیں، وہاں پارٹی کی تنظیم بنائی ہی نہیں، پی ٹی آئی نے بھی نہیں بنائی. گنے کے کاشتکار روتے رہے، جبرن ہم سے گنا پولیس لے جاتی ہے. اور میں عمران خان صاحب کو میسج پہ میسج بھیجتا رہا، وہاں جاؤ گنے کے کاشتکاروں کے پاس، وہ نہیں گئے. آسان راستہ تلاش کرو نا. سارے ملک سے ووٹ ملے تو حکومت اسی لیے کچھ سیٹیں اور مل جاتی تو آج ایسے مجبور و لاچار نہ ہوتے. بالکل بجا فرمایا. وہ بار بار میں نے اسد عمر سے کہا، عارف علوی سے کہا، یہ پتہ نہیں لیڈر جو ہیں یہ اپنے دیوتا سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. کسی نے زور نہیں دیا جا کے ان پہ، یہ دیا تو انہوں نے سنی انسنی کر دی. آپ کو پتہ ہے دستور کے تحت کوئی شخص وزیر اعظم نہیں بن سکتا اگر پارٹی چیف نے چاہے تو. اچھا. اور کوئی شخص پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. زرداری اور نواز شریف تینوں 2013 کے پارلیمنٹ میں نہیں تھے، 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، اس میں یہ لکھا گیا. ہاں جی، اس میں یہ لکھا گیا ہے. وہ تو سندھ کا خدائے حافظ ہے، ابھی فوری طور پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور گورنر کی تبدیلی کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آتی. پھر یہ کہ پی ٹی آئی میں رد عمل ہوگا، شجاع پاشا صاحب کو اگر لگائیں گے. اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بڑی سلیقہ مندی سے کسی نے گھڑی ہے. گورنر صاحب کو زیادہ پاپولر نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو تو پسند نہیں کرے گی. پی ٹی آئی کراچی میں آخر اتنی سیٹیں انہوں نے لی ہیں، ان کی ایک سٹرینتھ ہے. مینڈیٹ تو کراچی شہر کا پی ٹی آئی کے پاس ہے. یہ تو بات صحیح ہے، بالکل صحیح بات. شہر کا تو ان کے پاس ہے. اتنی توجہ ابھی بھی نہیں دی گئی جتنی ضرورت. اور جو حکومت ہے سندھ کی وہ شہروں سے نفرت کرتی ہے. 95% ویسے پورے ملک کا کوئی 30-40% انکم ٹیکس کراچی سٹی سے اکٹھا ہوتا ہے. مالی سرگرمیوں کے سب سے بڑا مرکز جو ہے کراچی تو ہے. کراچی ہے. جیسے کیپٹل بے شک واشنگٹن ہے، مگر جو دنیا کا تجارتی مرکز ہے وہ نیو یارک ہے، اور دوسرا انٹرسٹنگلی دبئی ہے. ٹھیک ہے، جہاں انڈیا اور پاکستان کے سب ارب پتی جو ہیں یہ جا کے سکھ کا سانس لیتے ہیں. ان کا دوسرا گھر ہے، کچھ کا انگلینڈ بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صداقت ہے، اس کے چھوڑ پر ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دفع کرو. نہیں میں نہیں چھوڑوں گی ہارون صاحب، میں نہیں چھوڑوں گی. میں تو نظر لگا کے بیٹھی ہوں اور آپ کا دیکھوں گی کہ آپ کب بتائیں گے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. کس کا نام فائنل ہوا ہے.
اچھا ہارون صاحب، اسمبلی کے حوالے سے تو بات کریں گے، میں چاہ رہی تھی کہ کورونا کے حوالے سے اگر سندھ کے کچھ انیشیٹوز کے اوپر بات ہو جائے، یا اسمبلی کی طرف موو کر جائیں ابھی ہم؟ نہ اسمبلی کی بات کریں، سندھ وہ تو محترمہ پلیجوہو نے خود کہہ دیا، جو ہمشیرہ محترمہ ہے ان کی، عذرا پیچھے ہو، عذرا، جی انہوں نے خود کہہ دیا کہ بستر کم پڑ رہے ہیں، وینٹیلیٹر کم پڑ رہے ہیں۔ تعداد تو بہت۔ وہ اکبر الہآبادی کا مصرع ہے، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کا کبھی کوئی رول تھا ہی نہیں۔ دیکھیے اب تک جو تیاری ہے وہ میں آپ کو دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی رول نہیں ہے، پارلیمنٹ کا رول ہی کوئی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے بعد کبھی پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا۔ لیاقت علی خان کے زمانے میں ایک حد تک تھا، پھر تو سول اور ملٹری بیوروکریسی مل کے حکومت کرتی رہی، پھر ملٹری بیوروکریسی صرف رہ گئی اور کچھ دیوتا رہ گئے ہیں جی۔ پولیٹیکل پارٹی تو اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں، تو پارلیمنٹ کہاں مؤثر ہو۔ دیکھیے اب تک جو تیاری کی گئی وہ یہ ہے کہ 120 آدمیوں کے ابھی 2 گھنٹہ پہلے تک فیڈرل لاجز میں NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے ٹیسٹ کر لیا 120 ارکان اسمبلی کو۔ ٹھیک ہے، اجلاس میں سارے لوگ شریک نہیں ہوں گے، یہ فخر امام کی قیادت میں میٹنگ ہو گئی، اور اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے اور نون لیگ کے بھی لوگ تھے۔ یہ طے پا گیا 60-70 پہ کورم بنتا ہے، کورم کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو 100 سے اوپر لوگ ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے، لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں۔ چند اخبار نویسوں کو اجازت دی جائے گی، چند درجن، اور عام لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ گیٹ نمبر 1 سے لوگ داخل ہوں گے، ڈرائیور آگے نہیں جا سکیں گے، تھوڑا سا دھوپ میں پیدل چلنا پڑے گا 3 بجے، کچھ اسلام آباد کی دھوپ ایسی سخت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اخبار نویسوں کو بھی میں نے کہا ٹیسٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیسے نہیں ہوں گے؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب چیئر کریں گے اس اجلاس کو؟ جو اسپیکر صاحب تو بیمار ہیں، اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ ظاہر ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب چیئر کریں گے۔ اچھا، تو اخبار نویسوں کے بھی ٹیسٹ ہو جائیں، جو آئیں گے وہاں پہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، 400-500 کا عملہ ہے اسمبلی کا، اس میں سے 150 کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تو کوئی بات نہیں، 150 سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ آئیں تو نا؟ نہیں، وہ تو آئیں گے، اسمبلی کے ملازم تو آئیں گے، ملازم کیا نہیں آئیں گے؟ اب ملازموں کے ساتھ اجلاس تھوڑی نہ ہوگا؟ نہیں، وہ ملازم، وہاں ضرورت ہوتی ہے، کاغذات لانے لے جانے ہیں، یہ ہے وہ چھوٹے موٹے بے شمار کام ہوتے ہیں، لائبریری سے کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ اسمبلی کا عملہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا، بہت بڑا ادارہ ہے اسمبلی، ایک چھوٹا سا ادارہ تو نہیں۔ ایجنڈا کیا ہوگا؟ اچھا بتاتا ہوں ایجنڈا بھی، ایسی جلدی کیا ہے؟ اچھا، تو وہ ایجنڈا تو ہے جی کرونا۔ اچھا، لیکن گفتگو کرونا پہ نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے ضرور ہوگی، نام کرونا کے لیا جائے گا۔ تو کس کی؟ سب سے پہلے تو تقریر فرمائیں گے جناب شہباز شریف، جو بڑی افواہیں تھی کہ لندن بھاگے جا رہے ہیں، وہ ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں نہیں جا رہے لندن، لندن حالات میں کیسے جا سکیں، دکھ ہی رہیں گے مگر یہیں رہیں گے، رہیں گے یہیں؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ دل تو ان کا بہت چاہتا ہوگا لندن چلا جاؤں، یعنی حکومت پہ تبرہ پڑا جائے گا۔ وہ کیا کریں گے، میں ایگزیکٹ آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا کریں گے کہ ان کی تقریروں کا سارا ریکارڈ نکلوائیں گے لاک ڈاؤن کے بارے میں۔ وزیر اعظم کبھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، کبھی کہہ رہے ہیں کر دیا اور جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے تضادات وہ آشکار کریں گے، اور خاص جو ان کا سٹائل ہے اس میں تقریر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ خس و خاشاک میں آگ بھڑکائیں۔ اچھا، اور پھر اندازہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شہباز شریف صاحب بات کریں گے، وزیر اعظم جواب نہیں دیں گے؟ وزیر اعظم صاحب پہلے کب تشریف لاتے تھے، اور نواز شریف کب تشریف لاتے تھے؟ ویسے یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تو آتے تھے بدترین حالات میں، اس وقت بھی آتے تھے جب عمران خان نے باہر دھرنا دے رکھا تھا، اور ہمارے جیسے نیاز مند ان کو سمجھاتے تھک گئے کہ نہ کرو نہ کرو خان صاحب نہ کرو۔ ویسے یہ خان اور صاحب کس حال میں وہ اجلاس میں گئے تھے آپ کو یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے، یہ دھرنے کے دنوں میں۔ ویسے خان صاحب کہتے تھے میں پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کروں گا، میں آیا کروں گا، سوالوں کے جوابات دیا کروں گا۔ نہ وہ خان صاحب رہے، نہ وہ پارلیمنٹ رہی، یہ وہ عمران خان ہے ہی نہیں جو آپ کا بیلی تھا، وہ ہمارا بیلی ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور عمران خان ہے، یہ وہ عمران خان نہیں ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، شوکت خان بنایا تھا۔ اگر یہ وہ عمران خان ہوتا ہے تو بجلی کمپنیوں کی کمیشن میں اتنی تاخیر نہ ہوتی ہے اعلان کرنے کے بعد، اس پہ بعد میں بات کریں گے اس پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہیں تانا زنی کا ایک عظیم الشان مقابلہ رونما ہوگا۔ مراد سعید صاحب
3 گھوڑے گھنٹے لگامے سب کھینچ کے آئیں گے. آپ جناب علی جب مارکیٹ میں جس چیز کی مانگ ہو نا اس طرح کی پروڈکشن ہوتی ہے جو سودا بکتا ہے. ادھر سے پھر وہ ہوں گے نون لیگ کے کچھ، آپ اندازہ لگا لیں کون، خواجہ اعظم صاحب ہوں گے. تو ویسے یہ جو اجلاس ہو رہا تھا اور جس میں یہ طے پا رہا تھا اور یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی کچھ کوآرڈینیشن کر رہے تھے، تو اس میں نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہا کہ ٹیسٹ کرنا کیا ضروری ہے، میرا تعلق فلان چھوٹے سے شہر سے اور وہاں تو ٹیسٹ کا بندوبست ہی نہیں. او خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو. ادھر وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجلاس ہونے نہیں چاہیے، وینٹیلیشن کا بندوبست ہی نہیں ہے. مانڈوی والا نے بھی مخالفت اچھا مانڈوی والا صاحب جو ہیں اچھے سمجھدار آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اگر تمام حفاظتی تدابیر، اول تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ اجلاس ہو کیوں رہا ہے، اس کی غائد کیا ہے. اگر تو صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کا مسئلہ ہے، اپوزیشن کون ہے؟ وہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. تو جو وہ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے صوبائی حکومتوں کی، اس میں ایک نون لیگ کا آدمی بھی لے لیں، ٹھیک ہے. اجلاس میں اس پارلیمنٹ نے کب ہے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تو وہ سرائکی میں کہتے ہیں حرام ہے جو کسی کو پتہ ہو. وہ ANP کا ایک مسئلہ تھا، انہوں نے پختونخوا نام رکھوانا ہے. نواز شریف صاحب کا ایک مسئلہ تھا تیسری بار وزیر اعظم بننا ہے. زرداری صاحب کا ایک مسئلہ تھا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ آئندہ حکومت صوبائی ہوگی، تمام اختیارات صوبوں کو منتقل کر دیے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو ارکان اسمبلی نے تو کسی نے پڑھا بھی نہیں اس کو 18ویں ترمیم کو، جب اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور ایک کیا واقعہ ہے، مطلب کب پارلیمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے. میں بریک سے واپس آ کے بات کر لیتی ہوں ہارون صاحب کہ پارلیمنٹ میں کب اپنا رول پلے کیا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کو نہیں، ابھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی ضرورت کیا پڑی، ہو سکتا ہے ایک نقطہ میرے ذہن میں شاید اس کی وجہ یہ ہو. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس سے تفصیل سے گفتگو کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ کارپوریٹ مافیا کرائم یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون لوگ انوالو ہوتے ہیں، کس طرح سے بچ نکلتے ہیں، حکومتوں کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک دیتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، اسمبلی اجلاس پہ بات ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے بجٹ اجلاس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہو، اسی لیے ابھی سے ایکسرسائز سٹارٹ کروا دی گئی ہو. اور چھوڑو جی، کون سا بجٹ تو کون سا اجلاس. بجٹ بنانے کے لیے رکھا کیا ہے، ننگی گنجی نہ آئے گی کیا اور نہ چھوڑے گی کیا، کچھ بھی نہیں ہے. بڑے خطرناک حالات ہیں. اگلے سال حالات بہتر ہو سکتے ہیں. وہ علی بابا کے چیف کا قول یاد رکھیں، اس سال کا منافع صرف یہی ہے کہ اپنی جان بچا لو، کاروبار اگلے برس ہوگا. اس برس خدا کا شکر ہے پاکستانی قوم ایسی ہے کسی کو بھوکو نہیں مرنے دیا. تو انڈیا میں تو کبھی ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہو رہا، خدا جانے وہاں کیا حال ہوا، کتنے لوگ بھوک سے مر گئے. عام حالات میں بہت سے لوگ بھوک سے مرتے تھے، روزانہ 300-400-500 آدمی وہاں بھوک سے مرتے تھے. اور خدا کا شکر ہے کوئی بون سا بجٹ ہے، یہ ہے سلامت نکل جائیں اس میں، اللہ تعالیٰ جانیں زندگیاں محفوظ رکھے، بس یہی بہت ہے. لیکن تاجر تو کہتا ہے کاروبار بچ جائے. ہارون صاحب جان تو آنی جانی ہے، کاروبار نہیں جانا چاہیے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. تاجر تو یہ سوچتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ ہارون صاحب پاور کمیشن کے اوپر بات کر رہے تھے بجلی کے ریلیٹڈ، یہ ذرا کارپوریٹ کرائم کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں کہ کس طرح سے یہ ڈسکس کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ وہ آدمی جس کی پارٹی کا نام تحریک انصاف تھا وہ آئی پی پیز پہ ہے. تو آئی پی پیز پہ کمیشن ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تھا، میں نے منوا لیا تھا کہ اس کا نام انصاف پارٹی ہوگا. اچھا، تو وہ مان گیا کہ یہ بڑی اچھی پرپوزل ہے، زبان پر چڑھ انصاف پارٹی. تو بعد میں انہوں نے کہا کراچی والے نہیں مانتے. وہ خان صاحب کے فیصلے کرنے کے طریقے بہت عجیب و غریب ہیں. اینی ہو، یہ کہتے تھے نا انصاف مہیا کریں گے، تو یہ بجلی کمپنیاں لوٹ کے کھا گئیں، یہ خود کہہ رہے ہیں. دیکھیے نیب نے تحقیقات کی، پھر ایف آئی اے نے تحقیقات کی. 15% منافع ہونا چاہیے، 50% ہے. ایک فیکٹری ہے چونیا میں، اس کے بارے میں جو ایف آئی اے کے تحقیقات کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 20% جو سرمایہ انہوں نے لگایا، 80% حکومت نے لگایا، تو وہ 20% انہوں نے لگایا نہیں، ایک روپیہ بھی نہیں لگایا. وہ مشینری کی قیمت زیادہ دکھا دی اور اب اس میں 50% منافع بھی.
اچھا اب یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار دیکھو کاروباری آدمی تو یہی کرتا ہے، وہ کاروبار دیکھتا ہے، وہ کاروباری آدمی تو ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ منافع دیکھتا ہے۔ معاہدے کرنے والے کون کون تھے؟ محترم بے نظیر بھٹو، جنرل مشرف، آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، کوئلے کے وہ پلانٹ جو دنیا میں متروک ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں لگائے گئے، اور کون جاتا تھا وہاں؟ سلمان شہباز ان کے ساتھ۔ اور جس آدمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے 20% بھی نہیں لگایا، 1 روپیہ بھی نہیں لگا رہا، وہ اچھا فرض کیجئے لگائے بھی، وہ بینک سے لے کے لگانے تھے، ویسے وہ بینک سے لے لیے کسی اور کاروبار میں لگا جیب دیے، سے تھوڑی نہ لگانے تھے۔ تو اس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ شریف خاندان کا فرنٹ مین ہے۔ رپورٹ تو بنوائے نا جی۔ کمیشن اچھا مسئلہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں چین سے ایک ٹیلی فون آیا، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ چینی حکومت اور ہے، چینی کمپنیاں اور ہیں، اور چینی کمپنیوں کا نہ پبلک کریں۔ فرض کیجئے کہ اس کی سینسٹیوٹیز ہے، ہر ملک میں کوئی چیزیں حساس ہوتی ہیں، لیکن باقی تو پبلک کریں نا، اور یہ پتہ تو چلے ہمارے ساتھ ہمارا خون کیوں پیا جاتا رہا ہے اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے، اور ایک پبلک پریشر بلڈ کریں۔ اچھا یہ جو جس فیکٹری کا میں نے ذکر کیا، وہ دیکھیں وہ دکھاتے ہیں اتنا فرنس آئل ہم نے خریدا، اور وہ فرنس آئل جو ہے اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، زائد جو فیول ہے وہ کچھ بیچ بھی دیتے ہیں، لیکن شو اتنا ہی دکھایا جاتا ہے جتنا۔ اب اس کا جو آڈٹ ہوگا تو یہ تو بڑی ہولناک چیز ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب نہیں کرتے انہیں استعفیٰ دے کر اپنے گھر جانا چاہیے۔ کمیشن بنانے کی بات تو دیکھیے بات سنیے تو، مگر ہمیں بتائیں تو صحیح، یہ تو دیکھیں نا آٹے کی 5 شوگر ملوں میں سے 200-250 بند رہی، ان سے پوچھو نا بھائی بجلی کا بل دکھاؤ، ملازموں کی تنخواہیں دکھاؤ، ٹرانزیکشن دکھاؤ، جو دکانداروں کو تم نے آٹا بیچا ان سے پیسے وصول کیے اس کا اندراج دکھاؤ۔ نہیں تو اتنے دنوں کیا ضرورت ہے؟ وہ 4-5 سال پہلے آپ کو یاد ہے لندن میں فسادات ہوئے تھے، 3-4-5 دن کے اندر راتوں کو عدالتوں نے لگا کے ویڈیو چلا کے، یہ کام کون سا ہے؟ یہ چند آڈیٹر چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے، یہ 250 فلور ملوں کے بجلی کے بل، ملازموں کی تنخواہیں، دکانداروں کے ساتھ ٹرانزیکشن لین دین، اس کی اس میں مشکل کیا ہے؟ بند کریں، ورنہ ان کو بند کریں۔ مطلب بند یہ نہیں ہے کہ فیکٹریاں بند کریں، ان کو جیلوں میں بھیجیں، جو گندم لے کے 1400 روپے 1800 روپے بیچ رہے۔ کون ہاتھ ڈالے ان پہ؟ چینی کا ہے، چینی بھائی جس نے افغانستان بھیجی ہے۔ اب تاثر تو یہ ہے نا کہ جہانگیر ترین کو فکس کرنے کے لیے یہ کیا، لیکن وہ تو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں آڈٹ رپورٹ آ جائے، میں تو بالکل کلین ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آٹے کا، چینی کا، اب جناب نیا اسکینڈل ہے، اب اس کی تفصیلات سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب تحقیقات کر رہے ہیں، اب رہ گئے کوئی تقریباً 10-11 دن رہ گئے باقی۔ کہا یہ جا رہا ہے فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، جو فارماسسٹ ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے، ٹھیک، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کے الزامات ہیں، میں الزامات کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا 100% درست کیا الزامات ہیں؟ کہ جناب ایک مافیا ہے، ایک اختر حسین صاحب کو حساب تھے، انہیں رکھا گیا تھا، اور ایک بڑے بارسوخ آدمی نے رکھوایا تھا، اس کی ڈگری جعلی نکلی، اس کو تو عمران خان صاحب نے ہٹا دیا، مگر ان کے ساتھی موجود ہیں۔ اور یہ الزام ہے کہ ظفر مرزا صاحب نے 10-15 آدمی رکھوائے جن کی تنخواہیں 15 سے 18 لاکھ ہیں، جیسے یہاں کمپنیاں بنائی تھی نا نواز شریف صاحب نے، 56 کمپنیاں، اور سرکاری افسروں کو 15 سے 20 لاکھ روپے تنخواہ دیتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے یہ قانون انہوں نے نکالا اور کس طرح کیا تھا۔ ظفر مرزا صاحب نے کیا کیا پھر؟ یہ بھی تو اور جناب گاوی ایک ادارہ ہے، ٹھیک، اس نے $85 بلین WHO کے تحت کام کرتا ہے، وزارت صحت کو دیے، ظفر مرزا صاحب کی یعنی وزارت نہیں کہیں گے، مشیر کے تھے جب وہ، اس سے منگوائی جناب ویکسین ٹائیفائڈ کی انڈیا سے، جو دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ اچھا، اور وہ لگا دی گئی۔ انڈیا سے کیوں منگوائی؟ اس سے تو 10 اسپتال بن جاتے، انہوں نے ویکسین کے لیے تھوڑی دیے تھے۔ اور عامر کیانی کو نکالا۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں بالکل بے خطا ہوں، تحقیقات کریں اور اعلان کریں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، تاکہ یہ دھبا کیوں لگا رہے۔ ایک آدمی نے سفید قمیض پہنی ہوئی ہے، آگے بھی ڈیزل کے دھبے ہیں، پیچھے بھی ڈیزل کے دھبے، دھلنے تو چاہیے۔
وہ دھبے دھلنے چاہیے. خطا کار ہیں تو سزا پائیں. پارٹی کے سیکرٹری جنرل کیسے ہو گئے؟ 2 ہی صورتیں ہیں نا. ظفر مرزا کا بہرحال نوٹس لیا ہے, انہیں بریفنگ سے روک دیا گیا ہے. جی اچھا میں نے پوچھا کہ وہ مافیا کیا؟ وہ کہتے ہیں 5-6 افسر ہیں. عامر کیا نہیں گھٹایا؟ ان افسروں کو کیوں نہیں ہٹایا؟ ان کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. کتنی قیمتیں بڑھی ہیں 3-4 سال میں؟ 4 گنا. ہماری 50% اگر انڈیا سے زیادہ ہوں تو یہ قابل فہم ہے, اس لیے کہ کچھ را مٹیریل ہمارے ہاں نسبتاً کم ہوتا ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اس لیے امپورٹ کروانا پڑتا ہے اسے. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا سے 4-5 گنا کیسے پرائس ہو سکتی ہے؟ اور عمران خان کی ناک کے نیچے وہ وزیر صحت ہیں, مشیر صحت, یہ کرتے کیسے رہے اگر کرتے رہے؟ ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ, اور پھر یہ کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہر وزیر کو کرپٹ کر دیتی ہے تقریباً. ہر وزیر صحت کے بعد میں سکینڈل آتے ہیں. اور دوائیں اتنی مہنگی, یہ اس ملک کے 22 کروڑ آدمی دیکھے, کوئی 1/3 لوگ تو ہوں گے جو دوائیاں کھاتے ہوں گے اور ڈیلی کھاتے ہوں گے. تو یہ دوائیں 2-3 گنا مہنگی ہیں. تو عمران خان کے وزیر ہے, تو میں نے کہا فائدہ کیا ہوا کہ جی وہ بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری کا حاصل کیا ہوا؟ ایک باورچی ہے, بڑا ہی ایماندار ہے. کھانا جب وہ پکا کے لاتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا. وہ سدھو کہتے ہیں کہ میری بیگم صاحب, ٹی وی پہ کہا انہوں نے کہا یہ میری بیگم صاحبہ جو وزیر صحت ہے, ان کی بیگم وزیر صحت ہے, انہوں نے کہا اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کھانا پکایا, بینگن پکایا دہی میں. تو جب ہم کھانے لگے تو ہکا پکا یہ کیا چیز ہے؟ تو اتنے میں اس کی والدہ آ گئی. آپ کو پتہ ہے نا سکھ ہیں امرتسر کے. اتنے میں ان کی والدہ آ گئی. انہوں نے کہا پتر کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھنڈی توری پکائی ہے اور یہ دہی میں بینگن پکایا ہے. تو انہوں نے اس کو چکھا اور اپنے بیٹے سے کہا در فٹے منہ. ویسے دہی بینگن بڑی اچھی ڈش ہے. آپ کے گفتگو سے اگر پکانا آتی ہو, ہاں بنانا پکانا آتی ہو, ٹھیک ہے نا, ہر چیز لذیذ ہے. اللہ کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ڈھنگ سے اگر آپ پکائیں اور اچھی نہ بنے. ہاں ویسے اس پہ لطیفہ یہ ہے, لطیفہ نہیں واقعہ یہ ہے, میرے چھوٹے بھائی فوت ہو گئے, وہ بڑے دلچسپ تبصرے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں افغانستان میں بڑی بڑی شلواریں, بڑی بڑی پگڑیاں, بڑے بڑے کرتے, اور ہمارے قبائلی علاقے میں بھی جب وہاں جائیں تو کہتے ہیں مہمان دمبا ذبح کرو, مہمان آ گیا. پھر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں, شلواریں ذرا چھوٹی, کرتے ذرا چھوٹے, پھر کہتے ہیں وہ ذبح کرو اپنا مرغی, مہمان آ گیا. اور پھر حیدرآباد پہنچے تو وہ کہتے ہیں مہمان آیا ہے, پاجامے اور چھوٹے کرتے, اور کہتے ہیں مہمان آ گیا ہے. وہ حیدرآباد والے برے نہ منائے, بڑے اچھے لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں مہمان آ گیا, بینگن کا بھرتا بنا لے. ٹھیک ہے, خیر موضوع سے ہم ہٹ گئے. یہ آپ نے ایسے بینگن اور مجھے دہی یاد کرا دیا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جی جی. تو بھائی وہ جو افسر ہیں انہیں کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ کہتے ہیں ایک کلب آف 50 ہے جو دوا ساز ادارے ہیں, وہ بریف کیس لیے وہاں گھومتے رہتے ہیں. مثلا اب چینی والوں کا اجلاس بلایا, مالکان نہیں گئے چینی کمپنیوں کے, انہوں نے اپنے ڈائریکٹروں کو بھیج دیا, ڈیلے کر رہے ہیں, پریشر ہے. اسی طرح بجلی کمپنیوں کے جو کمیشن ہے وہ شاید بنے ہی نہیں, کام شروع نہ کرے, تو پھر اس حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو وہ اور چینی پہ دیکھو ہمارا اتنا نقصان ہوتا ہے, جو بن چکی ہیں اب آپ انہیں ابنڈن تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ کپاس اگے گی نہیں. اور چینی اتنا پانی, گنا اتنا پانی پیتا ہے جیسے آدمی نہیں پانی پیتا کئی گلاس دن میں, اس طرح گنا کئی گلاس پانی پیتا ہے روزانہ. اس کی بجائے چقندر ہونے اور ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر, جو واحد شوگر مل تھی جب پاکستان بنا تھا وہ چقندر سے چینی بناتی جو 3 مہینے میں پک جاتا ہے. او بھائی کہیں یہ نہیں ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. عمران خان نے تباہ نہیں کیا معیشت کو, معیشت تباہ حال تھی جب وہ آیا تھا. اور کہیں سے بگننگ تو کرو اللہ کے بندے, نظر تو آئے, ابتدا تو کرو. ویسے روز باتیں سننے کو ملتی ہیں. بڑا سٹرونگ آرگیومنٹ ان کے پاس ہے کہ اب کرونا کا ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, ابھی کچھ نہیں ہم کر سکتے. نہیں, جو ہو سکتا ہو. دیکھیے یہ نہیں ہے, واقعی کرونا کا دباؤ ہے, بہت مشکل صورتحال ہے, اور کرونا میں عمران خان کی پرفارمنس اچھی ہے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ سندھ والے تو دیکھو سندھ کارڈ کھیلتے ہیں, شور مچاتے رہتے ہیں, ان کی اپنی کیا پرفارمنس ہے, ان کے ہسپتالوں میں کیا حال ہے, تھر کے بچوں کا کیا حال ہے, انہیں تو کوئی پوچھتا نہیں. بچوں کا کیا, پرندوں کا کیا حال ہے. تھر میں تو 100-150 سال سے ایک نظام چلاتا تھا انگریزوں کے زمانے میں, گندم پہنچ جاتی تھی, پانی پینے کو دے دیا جاتا تھا, اور جب بارش ہو جاتی ہے
پوٹھوہار ویسے 2000 سال پہلے تھر پوٹھوہار کی طرح تھا، اور ایک سٹڈی یہ ہے کہ آفٹر another 10-15 years یہ النینو ایفیکٹ کے نتیجے میں وہاں پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی. اچھا. اور بارشیں شروع ہو گئیں تو سندھ کے جاگیردار وہاں بھاگیں گے زمینیں لینے کے لیے. تب اللہ مہربان ہوگا. پھر پوٹھوہار کی طرح فرٹائل ہو جائے گا، اور اللہ کے ان بندوں کی تقدیر بدل جائے گی 2000 برس سے جو مشکلات میں زندگی گزار. اب مجھے بتایا ہارون صاحب، جو بجلی کے اوپر کمیشن بنا تھا اس پہ امیدیں ختم کر دینی چاہیے کہ کوئی کمیشن نہیں کیوں بنے گا؟ امیدیں ختم کرنی چاہیے؟ شور مچانا چاہیے. اقبال کا شعر ہے کہ عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. آخر کار شہر خاموش میں جا سونا ہے. اتنی اونچی آواز سے احتجاج کرو کہ آواز آسمانوں تک پہنچے. احتجاج کون عمران کرے؟ خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، کوئی امپورٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہ ہیں. شور مچائیں نا اس کو. اس ایشو کو میڈیا کا کام ہے کہ اس ایشو کو مرنے نہ دے. یہ اصل ایشوز ہیں، ہائی لائٹ کرتا رہا ہے ہارون یہ صاحب اصل اس مسئلے ایشوز کو. نہیں ہے. یہ اصل ایشوز ہیں. اصل ایشوز یہ نہیں شہباز شریف نے کیا کہا اور سعید مراد نے کیا کہا. سعید مراد نام ہے؟ مراد سعید ہے. اب آپ غلط نام ان کا. مراد سعید صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو وہ دیکھنے والا ایک منظر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے جی اگر میں ویژول کا آدمی ہوتا تو ان پہ ایک فلم بناتا. کیریکٹر ان کا یہی رکھتے آپ؟ یہی نہیں کو کاسٹ بھی کیا جا سکتا. انہیں کو کاسٹ کیا جا سکتا. چلیں یہاں سے آپ آفر دے رہے ہیں، میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. خواجہ اعظم کو بھی اس میں کاسٹ کیا جا سکتا. ویسے دونوں کا مقابلہ ہوگا، اچھی ٹھن جائے گی. ایک چھوٹی کی طرف بڑھ رہی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ سکولز کے حوالے سے بات کریں گے کہ سکولز تو بند ہیں، کھلنے چاہیے نہیں کھلنے چاہیے، مگر ان امپلائیز کا کیا، ان تمام ملازمین کا کیا جو سکول بند ہو جانے کے بعد شدید مشکلات میں آ چکے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سکولز کے حوالے سے ہارون صاحب بات کرنی ہے مجھے کہ سکولز جو ہیں ابھی 15 تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ بند رہیں گے جولائی تک کا، اور بچوں کو پروموٹ بھی کر دیا جائے گا. لیکن مجھے بتائیے کہ اس انتظامیہ کا کیا، ان ملازمین کا کیا، اور آپ شو سے پہلے بتا رہے تھے 70,000 کے قریب پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کے ملازمین کا کیا بنے گا؟ سکول تو نہیں کھل رہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، بہت سی دوسری چیزوں کی طرح حکومتوں نے تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا. تعلیم کے لیے بجٹ نہیں ہے، ہر چیز کے لیے. وہ مشہور جو وزیر تھا، نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، بادشاہ نے اس کا علب ارسلان کا جانشین جو تھا ملک شاہ، اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ ملک دفاع کا کیا حال ہے. اس نے کہا بہترین، ملک دفاع کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. بعد میں پتہ چلا، اس نے کہا بڑی فوجیں تیار کی ہیں. اس نے بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے. شکایت ہوئی جیسے ہوتی ہے کہ بھئی اس نے تو سارا پیسہ جو ہے وہ تعلیم پہ لگا دیا اور دفاع کے لیے کم کر دیا. تو اس نے اسے بلایا، اس نے کیا کہا تو یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو اس ملک کے دفاع کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کر دیا ہے. جب لوگ پڑھ لکھ کے نکلیں گے، اس زمانے میں تیر تلوار اور گھڑ سواری اور تلوار ہر آدمی چلانا جانتا تھا، سکھایا بھی جاتا تھا. اس لیے امین الرشید جب بھاگا، مامون نے بغداد پہ قبضہ کر لیا، تو مورخ حسرت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں بغداد کے گویے بھی تلوار کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اس کے پاس تلوار نہیں تھی. تو وہ یہ تو انگریزوں کے آنے تک پنجاب میں 80% ایجوکیشن ریٹ تھا، 80% جو اب بھی نہیں ہو سکا. دیکھیے تعلیم ہی سب سے اہم ہے. ضیاء الحق نے جاپانیوں سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے وسائل محدود تھے، ہم تباہ ہو چکے تھے، ہم نے سب کچھ تعلیم پہ لگا دیا. یہی اولین نتیجہ یہ نکلا وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے آج. یہی مہاتر محمد نے کہا تھا عمران خان سے. اور شہباز شریف صاحب جو عصر حاضر کے شیر شاہ سوری کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ تعلیم کا بجٹ اور ہیلتھ کا بجٹ آدھے سے زیادہ کبھی انہوں نے خرچ ہونے نہیں دیا. باقی واپس بلا کے حتیٰ کہ قبرستانوں تک کا جو بجٹ ہے وہ لگا دیا اس ٹرین پہ جو چلی ہی نہیں، جو پتہ نہیں کب چلے گی. ایک تو وہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 200-250 ارب روپے ضائع کیے. اب یہ نئی حکومت ایسی عجیب و غریب ہے، وہ پشاور والی ایک وہ مکمل ہونے کا نام بھی وہ کبھی پتہ نہیں کب چلے گی.
22वीं सदी में शायद, वो और बनेगी ये तो भी खुदा चलेगी। जाने कब चलेगी, बनेगी तो हैं जी? चलेगी। बनेगी चलेगी, अच्छी भली परवेज इलाही ने बना रही थी। 70,000 स्कूल हैं प्राइवेट, 50,000 स्कूल हैं सरकारी, जी 300 स्कूल दिए थे डॉक्टर अमजद साकब साहब को, अखुवत को, हुकूमत जी। ने, और उनके तलबा की तादाद में कितना इजाफा हुआ है? 3 गुना इजाफा हुआ है। 550 रुपए देती है हुकूमत एक तालिब इल्म के, बाकी वो इधर उधर से फंड जमा करके। और तालीम का मेयार इतना है, मैं शेखुपुरा के सरकारी स्कूल में गया, कई साल पहले की बात है, और खेतों में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में खिंचा चला गया। पूछा कि इम्तहान में कितने % रिजल्ट आया, पता चला कई साल से एक लड़का भी पास नहीं हुआ। ये है मॉनिटरिंग का हाल। ये अच्छा, अब सारा बोझ तो आ गया प्राइवेट उस पे, जी। और फीसें जो है ना, ये हमारे ज़हन में जब प्राइवेट स्कूल आते हैं तो वो बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल आते हैं जब 20,000 25,000 रुपये फीस है। नहीं, छोटों में भी कहा जाता है कि सरकारी लेवल के हिसाब से 550 रुपये फीस है पख्तूनख्वा में। मैंने आपको बताया, हम खुद एक रहीम यारखा में स्कूल चलाते हैं, 2000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो फीसें यही हैं 500 400 600 और उन 700। सब जिसने 50-100 रुपया सरकारी में देनी, उसको ये ज्यादा ही लगती है। 1.4 मिलियन फैमिलीज इस पे डिपेंडेंट है। तालीम तो रही अलग, अब उनका रोजगार बंद, फीसें देनी लोगों ने बंद कर दी। फीसें क्यों दें भाई, जब स्कूल खुल ही नहीं रहे? स्कूल तो रहे अलग, दफातर खोलने की इजाजत नहीं, इसका क्या मतलब है? तो वो दफ्तर तो खोलने की इजाजत दें। अच्छा, बहुत सी खातून टीचर जो हैं सबसे ज़्यादा नज़ला बर उज़्व ज़ईफ़, सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर तबका होता है वो बहुत सी बरतरफ कर दी गई। जी जी, ख़वातीन जुलूस निकाले गए हैं छोटे छोटे शहरों में कि हमें तनख्वाह दे, वालदैन को चाहिए कि फीसें अदा करें, लेकिन वो दफ्तरों में हों तो राब्ता करें ना। और उन सब वो तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर ख़वातीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया। हाँ, बरतरफ किया गया, कैसी अफसोसनाक बात है। अच्छा, अब दुनिया में हो क्या रहा है कि न्यूयॉर्क की एक स्टडी मैंने आपको भेजी थी, वो चाहें तो दिखा दें अगर आपने उनको भेजी है। 1 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो कोरोना से महफूज हैं। सिर्फ 3 वाक़यात हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी में कि 3 बच्चे जो हैं 1 से 17 साल की उम्र के वो फौत हुए जी। वो दूसरे केसेस में, यानी कोरोना तो हुआ मगर दरअसल दूसरे अमराज, मतलब पैदाइशी तौर पे शुगर होती है माँ की वजह से, बाप की वजह से, या कोई दिल का मसला है। मतलब मेरा एक भतीजा था, पैदाइशी तौर पर उसके दिल में सर, माशाल्लाह वो तो उसका तो इलाज हो गया था, और वो मतलब 26-27 साल का 28 साल का है और अपना काम काज कर रहा है न्यूयॉर्क सिटी में। अच्छा, ये स्कूलों का भाई कोई ना कोई तो हल निकाले ना, 3 शिफ्टें कर ले। मसलन पढ़ाई जो है, अगर 6 घंटे पढ़ते थे बच्चे, 2 घंटे पढ़े। हारून साहब, वैसे स्कूल्स की हालत मैंने भी देखी है, आप तो खुद बता रहे हैं, खचाखच क्लासरूम भरा होता है, इसमें बच्चों को कैसे बिठाया जाए? ये खचाखच मस्जिद नहीं भरी होती, और वहाँ तो खचाखच ही भरनी चाहिए ना। अब उसका SOP आपने बना दिया, फासला रखे, जहां लोग फासला रखना चाहते हैं वहां रख रहे हैं। एक छोटे से अच्छा, क्लासरूम में जब 30-35 बच्चे बैठे, वहां पे उसकी फासला कैसे शिफ्टें रखा बना जाए? लेना। कमाल आप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को नहीं होता कोरोना, उसकी सारी शर्तें उस पर इम्प्लीमेंट करें, उस पर उनके टेस्ट करें, लाजमी करार दें टेस्ट को। और अच्छा है कि जो बच्चे खुदा न खास्ता इसका शिकार हो, बहुत कम होंगे तो, और वो सेहतियाब हो जाते हैं। उनका अपनी फैमिलीज के साथ भी तो एक ताल्लुक होता है, हर उन सब बच्चे घर जाते हैं, वापस आते हैं। भाई उसको कोई स्कूल बंद रखे जाएंगे हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा तो नहीं रखे जाएंगे भाई स्कूल जो ये अदारा जो है PEF जो है, जो मदद करता है पंजाब में स्कूलों के, वजीर तालीम के खिलाफ सख्त रिएक्शन पैदा हो चुका है। ठीक है, हमेशा ही खत्म हो जाता है जब काम के बाद कोई याद अभी काम वाली बात करने को तैयार नहीं थे। चले हारून साहब, फिर इसे अगले हफ्ते के लिए छोड़े रखते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका, मेरे तमाम देखने वालों का बहुत सारा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।